बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आज का पाकिस्तान और मैं हूं डॉक्टर शुमाइला गफ्फार। नाजरीन, हमने अपने पिछले प्रोग्राम में डिजिटल इकोनॉमी के साथ साथ मोबाइल इकोनॉमी की बात की थी और हमने आपको बताया था कि किस तरह से तेज़ तरीन डिजिटलाइजेशन जो है वो जुड़ी हुई है तेज़ तरीन नेटवर्क के साथ। दुनिया भर में ये कहा जा रहा है कि माशी तरक्की और ग्रोथ के लिए डिजिटलाइजेशन और 5G टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो आज के प्रोग्राम में हम जायज़ा लेने जा रहे हैं कि पाकिस्तान में 5G टेक्नोलॉजी के हवाले से हम कहाँ पर खड़े हुए हैं और ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में कब तक अवेलेबल होगी और स्पेशली आम सार्फिन को ये कब तक दस्तयाब होगी। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो कम्युनिकेशन सेक्टर, टेलीकॉम सेक्टर और हमारी मईशत को ये FG टेक्नोलॉजी जो है 5G टेक्नोलॉजी ये किस तरह से बूस्ट अप कर सकती है। इसी तरह दीगर शोबाजात, सनत, ज़राअत, इंडस्ट्रीज़, बड़े कारोबार और छोटे कारोबार ये किस तरह से 5G टेक्नोलॉजी से इम्पैक्ट होंगे। और हमारे मुल्क में एक बहुत बड़ी तादाद नौजवानों की है और इनको रोज़गार प्रोवाइड करना हुकूमत का विजन है। तो 5G टेक्नोलॉजी किस तरह से इस शोबे में एक इनकलाब बर्पा कर सकती है और क्या हम इस इनकलाब के लिए तैयार हैं, ये हमारे आज के प्रोग्राम का मौजू। हम कर रहे हैं डॉक्टर हसनैन जावेद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर हसनैन, वेलकम टू द प्रोग्राम। जी डॉक्टर हसनैन, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि 5G टेक्नोलॉजी क्या है और ये 3G और 4G से कैसे डिफरेंट है, क्योंकि मैं भी इसको समझना चाहती हूँ। जी, तो आपको याद होगा कि लास्ट प्रोग्राम के अंदर हमने जो है वो मोबाइल इकोनॉमी पे बात की थी और मोबाइल इकोनॉमी पे हमने एक सर्टेन डाटा दिया था। तो हमने कहा था कि हम मोहतात अंदाजे के मुताबिक भी बात करें तो इसमें तकरीबन 70 से 65% आबादी जो है वो हमारे फीचर फ़ोन से इस्तेमाल कर रही है। बाकी जो है वो टच के ऊपर आ चुके हैं और बहुत सारे जो है वो पैरेलल फ़ोन की मुख्तलिफ ब्रांड्स आ चुके हैं। तकरीबन 10 से 12% जो है मुसलसल इजाफा हो रहा है। और अगर मैं रफ़ एस्टिमेशन आपको बताऊं और जो कि करीम क्यास के मुताबिक बहुत एग्जैक्ट ही होगा, तकरीबन 90% लोग जो है वो मोबाइल पर कन्वर्ट हो चुके हैं और ब्रॉडबैंड और इन चीज़ों को पर आ चुके हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारे जो चीन के साथ ताल्लुकात से क्या हुआ, उसमें मसाबकती जो कीमतों के ऊपर यानी कंपैटिटिव प्राइसेस के ऊपर बहुत से और ब्रांड भी है पाकिस्तान में आ चुके हैं और ये वो मोबाइल्स हैं जो कि आप यूँ समझ लीजिए कि पूरी दुनिया के अंदर ऑब्सोल्यूशन की तरफ लेके जाएंगे। यानी आपके बड़े बड़े कैमरास, आपके बड़े बड़े डिजिटाइजेशन, आपके ऐसे ऐसे कैमरास जो कि हैं वो मोबाइल जर्नलिज्म में कन्वर्ट हो जाएगी। पूरी जर्नलिज्म, पूरा मीडिया, पूरा सेक्टर जो है वो मोबाइल पे कन्वर्जन होना शुरू हो जाएगी। आप यूँ समझ लें कि उनकी स्पेसेस जो हैं वो डिफरेंट होना शुरू हो जाएंगी और पूरी दुनिया अलग से स्पेस बना रही। लास्ट में आपने जब पूछा था तो हमने उसका क्रक्स करने की कोशिश की थी। एंड थैंक यू अगेन फॉर द पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क कि आप ये देखें कि आप बाकी चैनल्स के साथ हम कंपैरेटिव एनालिसिस भी कीजिए कि ये वाहिद वो जगह है, वाहिद वो प्लेटफॉर्म है जहां पर हम कंस्ट्रक्टिव बात करते हैं। हम वहाँ प्रोग्राम्स से बात करते हैं, हम पूरी दुनिया के अंदर जो टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी चीज़ों पे बात करते हैं, ना कि हम सिर्फ सियासत पे बात करने कौन सी हुकूमत आ रही है और कौन सी जा रही है। हम पूरी दुनिया और पूरे पाकिस्तान और पूरी आवाम को जो है वो स्ट्रक्चर के ऊपर लेकर आते हैं और बात करते हैं। मोबाइल टेक्नोलॉजी के ऊपर जैसे मैंने आपको कहा कि जैसे बात होगी उस इकोनॉमी के ऊपर देखें तो कहा जाता है कि 3G और 4G की हमने बहस छेड़ी और उसके अंदर कहा कि इसके अंदर हेल्थ कहाँ से आ गई। इसके अंदर आप कहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर आ गई, विजुअलाइजेशन का नेटवर्क आ गया, इंटेलिजेंस आ गया, एज सर्विसेज आ गई और बाकी मैन्युफैक्चरिंग में, ज़राअत में, हेल्थ में कैसे होगा। और ये 5G क्या है। अच्छा, सवाल आपने भी इंपॉर्टेंट यहीं से उठाया था कि 5G है क्या, जिसको 5th जनरेशन और कैसे ये डिफरेंट है। अच्छा, मैं सबसे पहले आपको ये बताता चलूं कि 3G और 4G से ये बहुत मुख्तलिफ है। आप यूं समझ लें 360 डिग्री डिफरेंट है। अच्छा, आप ये समझ लें इसके लिए कोई वायर की जरूरत नहीं है, ये वायरलेस नहीं है, ये इसके लिए पूरा का पूरा जो जाल बिछाया जाता है ये वो नहीं है। 5G टेक्नोलॉजी को यूं समझ लीजिए कि ये एक्सटेंशन नहीं है बल्कि वाईफाई है जो कि 4G वायरलेस एक्सेस है टेक्नोलॉजीज में और इसे मिलीमीटर वेव कहा जाता है। इसको आप यूं कर लीजिए कि MMV के नाम से आप इसको याद कर लें और हमारी आवाम के लिए भी कि MMV को अगर हम आप करेंगे तो इसको आप समझने के लिए कोशिश करें कि किसकी स्पीड कैसे होगी। एक तो समझ लें कि जब कंटिन्यूटी और कंटिन्यूस इसकी जो अवेलेबिलिटी है उसकी जो रेजेस की है वो आपको रहेगी तो ये टेक्नोलॉजी बनती है। मसलन आप जहां पे भी जाएंगे तो ये कोड, डीकोड और रीकोड होता है। जब कोड, डीकोड, रीकोड, इनकोड होता है, जब इनकोडिंग के बाद चीज मुकम्मल होती है तब आपके पास कनेक्शन आता है। उसके अंदर डिस्ट्रप्शन आती है, उसके बाद इंफॉर्मेशन ढीली होती है। तो अंदाजा आप लगा लें कि 4G भी अगर आपके पास हो तो आप कोई चीज डाउनलोड कर रहे हैं तो आपकी एक मूवी HD की जो फुल मूवी है
اگر آپ ڈاؤن لوڈ کرنا چاہیں گے تو وہ 10 منٹ لے گی. تو میں ایگزامپل کے طور پہ بتا رہا ہوں کہ 10 سیکنڈ میں ہو جائے گی, یہ 10 سیکنڈ میں ہو جائے گی. تو آپ یہ اندازہ لگائیں کہ اس میں اتنا بڑا براڈ بینڈ اسٹرکچر اور فرق ہے. اب میں آگے یہ بھی چلنا کہیں چاہتا پر ہوں. پڑھی تھی کہ پر میٹر اگر دیکھا جائے تو تقریباً 1000 more mobiles can connect to 5G as compared to 3G اور 4G. آپ نے یہ بڑے پرٹیننٹ کوسچن ہے. اب آپ آگے سمجھتے جائیں کہ اس کے اندر جو LTE کے اوپر جو بات کی گئی, اس کے اندر میں نے آپ کو یہ بتایا کہ ہم اس کو اندر آپ انوالو کر لیں ایک ڈیجیٹل سپیس کو. یہ دیکھیے کہ پاکستان کے اندر ہم موٹر ویز اور روڈز کا ایک سٹرکچر بنا رہے ہیں, لیکن یاد رکھیے کہ ہم تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں, ہم تیزی کے ساتھ جا رہے ہیں. اب بلوچستان کو ہم نے کنیکٹ کرنا ہے, ہم نے ساؤدرن نارتھ ایریاز کو کرنا ہے, ناردرن ایریاز کے اندر جو سٹرکچر بنانا ہے وہ کون سا سٹرکچر ہوگا. اچھا, بلوچستان میں جو ہم لوگ فائبر آپٹک کا وہ جال بچھا رہے ہیں اور سی پیک کے جو پروجیکٹس چل رہے ہیں, اس سے کیا 5G ٹیکنالوجی میں فائدہ ہوگا؟ ایگزیکٹلی پوری دنیا کے اندر جو تبدیلی آتی ہے تو سب کچھ چیزیں اڑا کر لے جاتی ہے. آپ نے I just remembered کہ ہم نے اس کی بات کی تھی. بالکل جی ہاں, پرٹیننٹ سوال کیا تو میں آپ کے ساتھ یہ بتاتا چلوں کہ ڈیجیٹل اکانومی کے اوپر جو پاکستان جس پر آ رہا ہے, اگلا وقت آپ دیکھیں فورتھ انڈسٹری ریولوشن کا ہے, اور فورتھ انڈسٹری ریولوشن کے بعد آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ہے, اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس لیڈ کرتی ہے ساری کی ساری بیسڈ آن بگ ڈیٹا, اور بگ ڈیٹا سیٹلائٹ کے اوپر بیسڈ آن کرے گا, اور نہ کہ وہ وائرلیس کے اوپر کرے, جو وائرس کے اوپر کرے گا یا سیٹلائٹ پہ کرے گا یا آپٹک فائبرز پہ کرے گا. یہ سب سلسلہ ختم ہو گیا, یہاں تک کلیئرٹی آ گئی. اب یہاں دیکھیں کہ جب ریبارڈز ہوگا اور آپ کی بلاک چین ٹیکنالوجی ہوگی, ٹرانسفارمیشن کنونشنل اکانومی ہوگی, انٹرپرینیورشپ ہوگی, اسکل نالج ہوگا, یہ سب کا سب ڈیجیٹل اکانومی بنا رہا ہے. تو آج کا ہمارا جیسے موضوع ہم نے کنفائن کر کے بتایا تھا کہ یہ ڈیجیٹل اکانومی ہے, فورتھ انڈسٹری ریولوشن ہے. بائی دا وے ففتھ انڈسٹری ریولوشن بھی آ چکا ہے. پاکستان کو اب تک تیار ہونا چاہیے. میں نے پہلے بھی بتایا تھا ہمارا کام اب تک 60% ہے, ہمیں بہت تیزی سے اس کے اوپر آگے جانا چاہیے. اور میری ریکویسٹ بھی ہے منسٹری آف IT سے اور منسٹری آف ای کامرس سے کہ یہ تیزی سے ہم اس کے اوپر سٹرکچرز بنائیں. کیونکہ پرابلم یہ ہے 5G کے لیے تو ایک اسپیشل جو ہے وہ انفراسٹرکچر ریکوائرڈ ہے, کیونکہ میں نے آئی ریڈ اٹ اگین کہ جو اس کی کنیکٹیوٹی ہے وہ ہنڈرنسز سے, جس طرح کے ٹریز ہیں یا بلڈنگز ہیں, ان سے امپیکٹ ہوگی. تو کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہمارے اسٹرکچرز یا جس طرح کے ہم لوگ, جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ اگر آپ اس کو کمپیریزن میں لاتی رہیں گی تو یہ کمپیریزن اس کا ہے ہی نہیں. آپ کا 3G 4G بالکل انٹائرلی ڈیفرنٹ چیز ہے. 5G آپ کا جو ہے وہ سیٹلائٹ بیس سسٹم ہے. اب میں مزید آگے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کا امپیکٹ آپ نے کہا کہ انڈسٹری کے اوپر کیسے پڑے گا. پھر میں نے آپ کو یہ کہا کہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ سے بڑھے گی, اور اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز جو 80% ہے ٹوٹل کا, وہ کیسے بڑھے گا, میں عرض کرتا ہوں. اب یہ دیکھیے کہ 5G کے اندر آپ دیکھیں کہ نیو سیٹ آف یوز کیسز اس طریقے سے بنیں گے کہ یہ کلاؤڈ انفراسٹرکچر ہے پہلا. دوسرا اگر آپ چلے جائیں تو ورچولائزڈ نیٹ ورک کور ہے. تیسرا جو ہے وہ انٹیلیجنٹ ایج سروسز ہیں. یہاں تک سمجھ آ گیا. پھر ہم نے یہ دیکھتے ہیں کہ 5G فونز جو ہیں ان کی جو ڈیوائسز ہیں, اس کے بعد آپ کے 5G ٹی ویز آ رہے ہیں. آپ کے 5G ٹی ویز ہیں, یعنی کسی قسم کی نان سٹاپیبل ٹرانزیکشنز ہوگی, نو ڈسٹرپشن ہوگی. اور آگے ریموٹ ہیلتھ. اچھا, میں نے آپ سے ایک دفعہ عرض بھی کیا تھا, آپ کو سمٹیکس نام کے نام بتایا تھا میں نے, بہت اور سی بھی چیزیں بتائی تھی. آپ کے بیسک ساری بیماریاں, جس طریقے سے فار ایگزامپل آپ کے ریموٹ ایریا میں ڈاکٹر سے نہیں پہنچ سکتے, یا ڈاکٹر سے آپ پوچھنا چاہتے ہیں یا آپ آن لائن ڈسکشن کرنا چاہتے ہیں, تو یہ جو کنیکٹیوٹی ہماری یہاں سے ہو ہی نہیں رہی. تو آپ مجھے یہ بتائیں, ناردرن ایریا میں گلگت میں چلے جائیں, وہاں پہ ایک گوگل مارٹ ہے. میں نے پوچھا کہ گلگت میں گوگل تو چلتا نہیں, انہوں نے کہا گوگل مارٹ بہت چلتا ہے, یعنی وہ وہاں پہ ایک اسٹور کا نام ہے گوگل مارٹ. لیکن obviously پرابلم تو ہے. ابھی تقریباً 12,000 لوگ جو ہے وہ کراکرم یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں, باقی گلگت کے پورے ملا کر کہیں تو 20 سے 25,000 اسٹوڈنٹ وہاں پہ پڑھتا ہے. اور باقی جگہوں کے اوپر چلے جائیں, ناردرن ایریاز میں چلے جائیں, ہمارے پاس اسٹوڈنٹ کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی ہے. اور اس وقت انٹرنیشنل پرابلم میں آپ کو 5G کیسے حل کرے گا یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے مطابق. بلکہ میرے پاس وہ ریسرچ ہے, وہ میں آپ کے سامنے پیش بھی کرتا ہوں. بہت اچھا ہو جائے گا, ڈاکٹر ایک جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے. امپورٹنٹ بات اس میں اور ہے, آپ ڈائریکشن دوسری طرف لے جا رہے ہیں. ڈائریکشن اس طرف رکھتے ہیں, وہ یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ اگر اس وقت انڈسٹری, اگر آپ ٹیچنگ انڈسٹری میں دیکھیں تو پپل ٹیچر ریشو ہوتی ہے. پپل ٹیچر ریشو, اگر آپ بھی کیونکہ میڈیکل میں رہی ہیں تو میں آپ سے پوچھتا ہوں پپل ریشو کیا ہونی چاہیے. یعنی آپ یوں دیکھیے کہ 1:25, اینڈ دین پی ایچ ڈیز کے لیے ہائر ایجوکیشن سے اگر بات کریں تو وہ کہیں گے کہ 1:10 ہونی چاہیے, جو کہ پاکستان میں قطعاً نہیں ہے. اس پہ میں مزید بات کروں گا, ہم اگلا پروگرام بھی اس پہ پلان کر رہے ہیں.
اور انشاءاللہ ہم اس پہ بات کریں گے اور ہمیں بتانا ہوگا کہ 1:25 رکھیں 1:10 رکھیں گے پی ایچ ڈی. لیکن میں حیران یہ ہو گیا کہ ویسٹ کے اندر یہ سٹرکچر آ چکا ہے, چائنا کے اندر آ گیا کہ وہ 1:14 کی بات کر رہے ہیں. اچھا, اور آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں کہ ایک ٹیچر ہوتا ہے اور 80 کی کلاس ہوتی ہے, 70 کی کلاس ہوتی ہے. تو آپ جو 5G کے اندر ہوگا تو اس چیز کو ڈومین کو سیٹ کرنے کی ضرورت ہے. ایک تو جو ہے وہ سوشل نیٹورکنگ, سوشل ڈسٹینسنگ میں کنورٹ ہو گئی. اب آپ کو 1:14 کی ریشو کے اوپر جو سافٹ ویئرز آپ کے اوپر آئیں گے وہ آپ کی 5G سے کنیکٹ ہوں گے. اب پوری آپ کا جو ڈیجیٹل انفراسٹرکچر جس کی میں بات کر رہا ہوں, ہماری حکومت کو فوری طور پہ جو بڑی اچھی بات ہے کہ اس حکومت نے کام کیا, اور اس حکومت نے ایسا کام کیا جس کے اوپر میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کر رہا ہوں کہ آپ کی انڈسٹری ریولوشن کے اندر کس طریقے سے بڑھے گی. آپ صرف ایک ڈیٹا چیک کر لیجئے کہ پی ایس بی ریسرچ کے مطابق جو 5G کے ریزلٹ آئیں گے جو بزنس کے اندر ہوئیں گے وہ یہ ہے کہ تقریباً 3,500 لوگ جو خالی آپ کے ڈیسیژن میکر, اینالیٹکس اور ٹیک انتھوزیسٹ جو ہیں وہ آئیں گے. اور اس کے اندر کس کس ایریا میں بڑھوتی ہوگی آپ کی معیشت کے اندر, آپ کی نیو پروڈکٹ میں کتنا ہوگا, نیو انڈسٹری میں جو ایمرجنگ انڈسٹری ہے وہ کتنی ہوگی, آپ کی جو اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز اس کا گروتھ کا میں نمبر لے کر آیا ہوں آج. اور اس کے علاوہ پھر آپ کمپنیز اور گلوبل کمپیٹیٹو مارکیٹ کے اندر دیکھیں گے اور انکریز پروڈکٹیوٹی کے اندر دیکھیں تو یہاں پہ نیو پروڈکٹ کے اندر 91% اضافہ ہوگا 5G کی وجہ سے. 91% اس میں اضافہ ہوگا, 87% آپ کی نیو انڈسٹری میں, 82% اسمال اینڈ میڈیم پرائز کے اندر اس کی گروتھ متوقع ہے, 85% ایکسپیکٹڈ کمپنیز کے اندر ہے, اور 89% جو ہے انکریز ان پروڈکٹیوٹی. یہاں سے آپ اندازہ لگائیے کہ یعنی ہمارے ہر شعبے کو یہ امپیکٹ کرے گا. ڈاکٹر حسنین میں پوچھنا چاہوں گی کہ چین جو ہے ہر چیز میں ہم سے آگے آگے ہوتا ہے, ہم ان کو کافی زیادہ ان کے ماڈلز جو ہیں ہم اپریشیٹ بھی کرتے رہے ہیں اپنے پروگرامز میں اور ان کو ریپلیکیٹ کرنے کی بات بھی کرتے ہیں. تو یہ جس طرح کے ترقی یافتہ ممالک جو ہیں جس طرح چائنا اور امریکہ, تو کیا یہاں پر یہ 5G ٹیکنالوجی آ چکی ہے؟ اور ترقی پذیر ممالک جو ہیں جس طرح کہ ہم پاکستان کی بات کریں تو کیا ہمارے نیبرنگ کنٹریز اس حوالے سے کہاں پر کھڑے ہیں, وہاں پر یہ ٹیکنالوجی آ چکی ہے؟ مطلب ہم تو کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے پاکستان میں یہ ٹیکنالوجی آئے, لیکن کمپیریزن ذرا کر کے آپ مجھے بتائیے گا. جی بالکل, بہت اچھی بات آپ نے کمپیریزن پہ آگے. اس ٹائم پہ اگر ہم دیکھیں کہ جو چائنا ہے وہ اوور آل جو مارکیٹ بنے گی اس کا لیڈ بن رہا ہے. 1.3 ٹریلین بتایا جا رہا ہے کہ 5G کی لیڈ کے اوپر ہے, اور اس وقت انہوں نے اسمارٹ انڈسٹریز کے اندر ایک ہنگامہ بپا کر رکھا ہے. آپ نے اس پینڈیمک کے دور کے اندر دیکھا ہوگا کہ ایک بھی بزنس ان کا رکا نہیں ہے. یعنی انہوں نے ایک ایسا طریقہ کار بنایا کہ 1:5 کا, جیسے میں نے آج ریشوز پہ ساری بات کر رہا ہوں, تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک آدمی 3 سے 4 بزنسز کرنے کے اہل ہوتا ہے. وہاں پہ انڈسٹری تیزی سے پھیلاؤ اس لیے آ رہا ہے کہ ہر چیز آٹومیشن پہ آ چکی ہے. اور اس طریقے سے امریکہ بھی کچھ زیادہ پیچھے نہیں ہے, لیکن ابھی تک وہ سیٹلائٹ پر ہے. 5G کی اس کی دوڑ بھی وہی ہے جس طریقے سے یہاں پر, کیونکہ ابھی آکشن ہوگی, بیڈز ہوگی, اور جمہوریت کے شاخسانے ہیں آپ کے. جمہوریت جو ہے وہ سیاست زیادہ کرتی ہے اور باقی معاملات کام کرتی ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا دنیا کی ورسٹ ترین جمہوریت میں, جس کو جمہوریت شمار نہیں کیا جاتا, یعنی حکومتوں اور گورننس کے کانسیپٹ کے مطابق چین دنیا کی بدترین مثال ہے. لیکن معیشت کی خاص خاصیت کے لیے جو وہاں پر نظام ہے وہ بہترین نظام, اور ہم نے کہا کہ وہاں پر آکشن نہیں ہوتا, بیٹ نہیں ہوتا, تماشا نہیں ہوگی, ہوتا, کوئی کسی طریقے کی لات نہیں کھینچتا, کوئی آکشنز کے اندر ادھر ادھر کی لات نہیں کھینچتا. آپ نے کیونکہ کوشچن کیا چائنا, انڈیا اور باقی ملکوں کے آپ نے ذکر کیا, اس سے پہلے ہم ایک اور دفعہ میں چلا جاتا ہوں, یعنی آپ کی جو ملٹی میٹر ویو کے اوپر میں بات کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ یہ کلیئرٹی بہت ہی ضروری ہے. یہ بھی میں آپ کو بتانا چلوں کہ میں نام نہیں لیتا, لیکن پاکستان کے اندر اس طرح کی بہت سی سروسز آ چکی ہیں. آپ کے اب میں .com کے نام سے کچھ چیزیں لوں گا تو اس طریقے سے لگے گا کہ میں کمپنیز کے نام لے رہا ہوں, لیکن آپ نے دیکھا ہوگا آپ کی گروسری آپ میکسیمم کدھر سے کرتی ہیں؟ آن لائن. آپ آن لائن شاپ آپ کا بڑھ گیا. اگر میں آپ سے صرف پرسنٹیج پوچھوں کہ آن لائن کتنی ایگزیکٹ پرسنٹیج نہیں پوچھتا, لیکن آپ ویسے اگر جنیرک بتا دیں تو آپ کو کتنا لگتا ہے کہ آن لائن ٹرانزیکشنز بڑھنا لگ گئی ہیں؟ ایک پرابلم آ رہا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ریسنٹ ٹائم کے اندر جرمانہ بھی ہوا ایک کمپنی کو, تقریباً 30 ملین سے اوپر کا. اسی طریقے سے باقی بینکنگ چینلز کو بھی بتایا گیا کہ آپ کی جو ٹرانزیکشنز ہیں ان میں پرابلم آ رہا ہے. اچھا, وہ ٹرانزیکشن سے پرابلم آ رہا ہے وہ اس وجہ سے جب بارش ہوگی, کوئی چیز ہوتی, 3G چھوڑیں 4G چھوڑیں, آپ کی جو ہے وہ نیٹ ورک لائنز کام کرنا بند کر دیتی ہیں. تو یہ پرابلم ہے کس کا؟ پرابلم یہ ہے کہ آپ جب یہ والا ہائپوتھیسس لیتے ہیں اور اس کی بیس پہ تھیسس بناتے ہیں اور پھر اینٹی تھیسس بناتے ہیں کہ یہ 4G کام نہیں کر رہا تو 5G کیسے کرے گا, تو یہاں کلیئر ہو جائے کہ یہ ملٹی میٹر ویو
ہے. اس میں عرض دوبارہ کر دیتا ہوں, سپیڈ کے حساب سے 2023 تک پاکستان نے ایکسپیکٹڈ کہا ہے کہ 2023 تک, جی ہاں میں امپورٹنٹ بات کرا رہا ہوں. اچھا اب 2023 تک ہم اس پر آئیں گے, پھر ایکسیس ٹو 5G ٹیکنالوجی ہوگی. اب اس کو بالکل لیٹ نہ کیا جائے. اگر آپ سیاست کھیلیں گے اور اگلی حکومت میں پھر کون آ رہا ہے, درمیان سے پھر کون جائے گا, جو بھی پالیسی ہو رہی ہے اس وقت اسٹرکچرل پالیسیز ہو رہی ہیں, اس کو ہونے نہیں دیجیے. لیکن یہ عجیب بات ہے کہ پورے تمام چینلز 80 یا 100 کے قریب آپ دیکھ لیں, ہر جگہ پہ صرف ایک ہی سیاست کی بات ہوتی ہے, کوئی بھی سٹرکچر بات نہیں ہوتی. کہیں میں نے نہیں دیکھا ٹرانزیکشن کی بات ہو, کہیں ڈیجیٹائزیشن کی بات ہو, کوئی 5G کے اوپر بات کر لیں. اس پروگرام پہ کوئی پروگرام کرنا اس لیے پسند نہیں کرتا کیونکہ اس پر ریٹنگ نہیں ملتی, اس کے اوپر آپ بات نہیں کرنا چاہتے. فری لانسنگ آپ کی بڑھ رہی ہے, میں نے آپ کو بتایا. پھر آپ کا .com بڑھ گیا, یہ میں نے آپ کو بتایا. آپ کی آن لائن بائنگ آپ کی بڑھ گئی ہیں اور بہت بہترین سسٹم بھی آ گئے, بڑا اچھا لوگ کام کر رہے ہیں. یہاں تک یہ والی ایپس بھی کام کرنا شروع کر دی ہیں کہ آپ صرف اپنا گھر بتاتے ہیں, اس کے میٹر ڈیلیکیٹ کرتے ہیں, اس کا ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں, اور اس کے بعد آپ ایک سرٹن سٹینڈرڈ بتا دیتے ہیں اور پھر آپ کو پورا کا پورا نقشہ بنا کر دے دیا جاتا ہے. یہاں تک آپ کے فرینچائزز کرنا شروع ہو گئے. آپ آن لائن بیس کے اوپر ایک پورا کا پورا ڈیجیٹل ایکو سسٹم ڈیولپ ہو چکا ہے. اس ڈیجیٹل ایکو سسٹم کے اندر امیر اور غریب کی پہچان کم ہو جائے گی. اگر آپ فور ایگزامپل 600 لفظ بھی اگر آپ پڑھ لیں اور آپ صرف اور صرف میتھس کے بیسک چیزیں سمجھ لیں اور ایپ کے ذریعے لوگوں کو ڈاؤن لوڈ کروا دیں, جیسے میں نے آپ کو بتایا 40 سے 50 ہزار کی ایوریج کے اندر موبائل ہر غریب اور امیر کے پاس موجود ہے. جب آپ کے پاس ای لرننگ آ جائے گی تو آپ کی جو ہے وہ شرح خواندگی کہاں چلی جائے گی. ویسے شرح خواندگی ڈاکٹر شمائلہ بتائیے گا کتنی ہے؟ 50%. اچھا 50 to 56% تو ہے, لیکن یہ وہ لکھ پڑھ لکھنے والے لوگ ہیں, لیکن یہ پورا کا پورا ڈیٹیل کرنے والے لوگ نہیں جو پورا چیز سمجھ جائیں. ڈاکٹر حسین اس ڈسکشن کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے, یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا. ناظرین ہماری گفتگو جاری ہے 5G ٹیکنالوجی اور ڈیجیٹل اکانومی کے حوالے سے, ہمارے سے گا. ویلکم بیک ناظرین. ہمیں یہاں پر جوائن کر رہے ہیں ہمارے گیسٹ عبدالرحمان محمود صاحب جو کہ IT ایکسپرٹ ہیں. ڈاکٹر حسین, میں ڈسکشن کو وہیں سے لے کر چلنا چاہوں گی جہاں پر ہم چائنا کی بات کر رہے تھے, آپ اس کو کنکلوڈ کریں تاکہ ہم اپنے گیسٹ کو بھی ڈسکشن میں ایڈ کریں. تو اس میں اگر آپ یہ دیکھیں کہ پوری دنیا کے اندر جو آپ GDP کی گروتھ ہے, جو میں نے عرض کی آپ کو کہ وہ آپ 3G کریں 4G کریں, لیکن جو ایکسپیکٹڈ آپ کو 5G کی بات میں آپ کو عرض کر رہا تھا, اس میں آپ امریکہ کا خالی دیکھ لیں تو GDP آپ کا 2.3 کی ریشو سے بڑھنے کا پورا کا پورا میلان ہے. آپ لیٹن امریکہ اور کریبینز کے اندر دیکھیں 1.2 کے ساتھ ہے, ایشین پیسیفک کے دیکھیں 0.8% کا گروتھ آئے گا. پھر اس کے اندر پیسیفک آئس لینڈ کے اوپر بات کرتے ہیں, ساؤتھ ایشیا اور ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے اوپر 0.6 کے ساتھ بڑھے گا. مینا میں یورپ میں 2.9 کے ساتھ, اور اسی طریقے سے آپ کے RCC ممالک ہیں. اچھا اب سوال ایک پروڈکٹیو بات یہ بنے گی کہ آپ کی پروڈکٹیوٹی, ریموٹ ورکنگ, رورل انوویشن, آپ کی جو لوور کاسٹ, آپ کی فلیکسیبل آفس اسپیس, اور پوری دنیا جا کس طرف رہی ہے. اچھا ایگریکلچر کے اندر اس کی میکنائزیشن پہ کیا امپیکٹس آئیں گے, اور آپ کی گروتھ جو ہے ایگریکلچر سیکٹر کے اندر وہ کس طریقے سے بنے گی, یعنی بامپر کراپ تو ہوگی. اب اگر آپ جیسے آپ سوال کر رہی تھی, میں نے آپ کو بتایا کہ 1.3 ٹریلین کے اوپر آپ کے جو ہے وہ چائنا اضافہ کرنا جائے گا, اور ابھی تک پاکستان جو ہے وہ یہ سوچ رہا ہے, اور آپ نے اکثر سنا ہوگا اور میں نے بہت ساری رپورٹس دیکھی, ایون آپ کے یہاں پر کیا ہے وہ موبل لنک اور باقی لوگوں کے جگہوں کے اندر سے بھی یہ سوالات آتے رہے کہ 60% ابھی پاکستان تیار نہیں ہے, پاکستان 4G کے لیے تیار نہیں ہے, پاکستان 3G کے لیے تیار نہیں ہے. جبکہ سوال یہ ہے کہ پرٹیننٹ کوسچن یہ ہے کہ آپ ہمیں پہلے فرق سمجھا دیجئے. فرق یہ ہے کہ جو 5G ٹیکنالوجی از انٹائرلی ڈیفرنٹ. اب اس کے اندر آنا کس طریقے سے ہے, 4G کے آپ جو پوری سٹرکچرل انجینئرنگ سمجھا دیں, پھر اس کے بعد آپ 5G کے اوپر بات کریں. ہم آنے والی چیزوں کے اندر اگر بات کریں گے کہ پہلے فلاں چیزیں مکمل طور پہ استعمال نہیں ہوئی, یا اس طریقے سے کیا کیا ملان آئیں گے وہ کس طریقے سے ہوگا, اور آپ کا جو ڈیجیٹل ایکو سسٹم کیسے ہوگا. بلکہ ہمارا ہم سوال اس طرح کرتے ہیں, جیسے میں آپ کو آخری ورڈز کے اندر بتاتا چلوں کہ اگر آپ کی جو رپورٹ کے مطابق, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ VMM1 یہ آپ کی ٹیکنالوجی ٹائپ ہے, اس ٹیکنالوجی ٹائپ کی انڈرسٹینڈنگ کریں, پھر 3G اور 4G کا انالیسس الگ سے کرتے ہیں, اور پھر 5G کا الگ سے کرتے ہیں. لیکن اس پہ سبجیکٹ یہ بنتا ہے کہ اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز جو کہ 80% ہے,
اس کا سولوشن پیش کیا جائے اینڈ دین فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو آپ کی سب ڈیجیٹل کی بیس ہوگا کہا کہ 5G ہوگا ٹیکنالوجی ہی ہے. جی محمود صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ ہم بات کریں 5G ٹیکنالوجی کی لیکن پہلے کمپیریزن میں آ جاتے ہیں کہ ابھی پاکستان میں تو 4G ٹیکنالوجی بھی پوری طرح سے یوٹیلائز نہیں ہو رہی, تو اس کی کیا وجہ ہے, ہمارے چیلنجز کیا ہیں, کیا وجہ ہے کہ ہم تو 4G ہی ابھی تک پوری طریقے سے جو اس کو ہی یوٹیلائز نہیں کر سکے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم 5G کے حوالے سے کہاں پر کھڑے ہیں اور جو ہمارا ویژن ہے کہ 2023 تک ہم 5G پر شفٹ کر جائیں گے, تو از دیٹ لائک از اٹ گونا ورک؟ جی تھینک یو ویری مچ. جی آپ نے پروگرام میں دعوت دی. سو میں تھوڑا سا آپ کو پہلے بتاتا چلوں کہ اس وقت پاکستان میں اگر ہم بات کریں 4G کی تو 4G بھی پوری طرح یوٹیلائز نہیں ہو رہا. جو بہت بڑا ایک چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں اس وقت تقریباً 7 سے 8 کروڑ لوگ آج بھی 2G کا نیٹ ورک استعمال کر رہے ہیں, اور جس کی وجہ سے جو موبائل آپریٹرز ہیں وہ بھی انویسٹمنٹ کرنے میں نئی ٹیکنالوجیز کے اندر ریلکٹنٹ ہیں, کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے پہلے 4G کے اوپر انویسٹمنٹ کی لیکن ہماری ایک لارجر پاپولیشن آج بھی 2G کے اوپر بیٹھی ہے, جس کی وجہ سے ان کا ریونیو کم آتا ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ جو ہم نے ایک اتنی بڑی انویسٹمنٹ کی ہے اس کے ہمیں مناسب ریٹرنز نہیں مل رہے. اب 4G اس وقت کہنے کو تو بہت سارے آپریٹرز یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم نے اپنا میجر نیٹ ورک 4G کر دیا ہے, لیکن بہت سارے علاقوں میں ابھی بھی 4G دستیاب نہیں ہے. اچھا جہاں پہ دستیاب ہے وہاں پہ کیوں نہیں پوری طرح 4G استعمال ہو رہا ہے, اور یہ 7-8 کروڑ لوگ کیوں آج بھی 2G کے نیٹ ورک پہ ہیں, اس کی ایک بڑی بنیادی وجہ افورڈیبلٹی ہے. لوگ مہنگے موبائل فون افورڈ نہیں کر سکتے ہمارے ملک میں. ایک عام آدمی جو کہ جس کی 5G ٹیکنالوجی کے لیے ہمیں نئے قسم کے فونز ریکوائرڈ ہوں گے. 5G کے لیے آپ کو آل ٹوگیدر نئے قسم کے فون چاہیے, جو کہ اس وقت پاکستان میں اگر دیکھا جائے تو 50,000 روپے سے زیادہ مالیت کے ہی کم از کم فون پڑتے ہیں. اب ایک عام آدمی جو ہے وہ 2-2,500 روپے کا فون 3,000 روپے کا فون خریدنا چاہتا ہے, جو کہ وہ 2G کے اوپر استعمال کر لیتا ہے. اس کو ایجوکیٹ بھی نہیں کیا گیا کہ وہ 4G کا فون استعمال کرے گا تو اس سے اس کو کیا فوائد ہوں گے, نمبر 1. نمبر 2 کہ اس کی جیب اجازت نہیں دیتی کہ وہ 4G کا فون افورڈ کر سکے. تو اس سلسلے میں یہاں پہ عبد الرحمان صاحب اجازت ہے تو سوال کروں سر. اچھا دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ 8 کروڑ کے قریب لوگ جو ہیں وہ ابھی تک یوز نہیں کر پا رہے. میں بیسک سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ 2G یا 3G یا 4G یہ کون سی ٹیکنالوجی پر ہیں؟ نارتھ کے اندر آپ دیکھ لیں, بلوچستان کے اندر دیکھ لیں, اور باقی ساری جگہوں پر دیکھ لیں, یا آپٹک فائبر جہاں پہ ڈالی جا رہی ہے, ان ساری چیزوں کو دیکھ لیں, کیا اس کی فیزیبلٹی اور 5G کی فیزیبلٹی سیم ہے؟ اور 5G کیا ہے اور 4G کیا ہے؟ پہلے کیونکہ ایکسپرٹ ہیں اور آپ مجھے بتا سکتے ہیں ٹیکنیکل ٹرمنالوجی میں بتائیے کہ کیا آپٹک فائبر بیس ہے اور 5G کیا سیٹلائٹ کے ذریعے آئے گا, یہ ذرا اس میں فرق بتائیے. اچھا تھوڑا سا میں آپ کو پہلے اس میں واضح کرتا ہوں کہ بیسیکلی جو آپ نے بات کی کہ 4G کا نیٹ ورک کیا زیادہ فیزیبل ہے لگانا ان جگہوں پہ یا 5G کا نیٹ ورک. دیکھیں پہلا سٹیپ یہ ہے کہ ہم نے 4G کا ہی نیٹ ورک لگانا ہے ان جگہوں پہ, ٹھیک ہے. ایک تو یہ کہ آلریڈی بہت زیادہ نیٹ ورکس ہمارے 4G کے اوپر آ چکے ہیں, ان کو مکمل طور پہ ہمیں انیبل کرنا ہے کہ وہ ہر جگہ پہ 4G کا نیٹ ورک موجود ہو. اس کی ایک امپورٹنٹ وجہ کے بارے میں پوچھ رہا تھا کہ وہ 4G کا نیٹ ورک کیا ہے, اس کی ٹائپس آپ ذرا بتا سکتے ہیں؟ دیکھیں ہیں یہ سارے وائرلیس نیٹ ورک ہوتے ہیں, بیک ہال پہ یہ فائبر کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں, نیٹ ورک سارے اسی کے اوپر ہی چلتے ہیں. تو لیکن 5G کے متعلق تو کہا جاتا ہے کہ یہ براڈ بینڈ جو ہے وہ ملی میٹر ویو کے اوپر بات کرتا ہے. ملی میٹر ویو کے مطلب یہ سیٹلائٹ ویو کے اوپر بات کر رہا ہے, اس کا تو آپٹک فائبر سے لینا دینا نہیں ہے. تو پھر اگر 8 کروڑ 4Gs کے اوپر ہیں تو ہمارا سوال یہاں پرٹیننٹ کوسچن, تو کیونکہ ہمارا اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز سے یا فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ سے ہے, اور پوری دنیا جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا یہاں پر بات ہو رہی ہے ریموٹ ہیلتھ کے اوپر, آپ کی جو ہے وہ کلاؤڈ انفراسٹرکچر کے اوپر, ورچوائز نیٹ ورک کے اوپر, انٹیلیجنٹ ایج سروسز کے اوپر. جب انٹیلیجنٹ ایج سروسز ہوں گی تو پھر اس کے اوپر جو ہے وہ مجھے کوئی مستحکم آنسر نہیں لگ رہا. آپ بتائیے کہ ملی میٹر ویو کے اندر فرق ہے تو اس کے اندر 4G کے اندر کون سا ویو یوز ہو رہا ہے؟ دیکھیں 4G میں نے جیسا آپ کو بتایا کہ بیسیکلی ہوتا ہی ہے کہ سارے تو ہیں وائرلیس نیٹ ورک کی, ٹھیک ہے. 5G بھی وائرلیس نیٹ ورک ہے, 4G بھی ایک وائرلیس نیٹ ورک ہے. اب 5G کی ٹیکنالوجی کو بنایا اس طرح سے گیا ہے کہ وہ ایک انتہائی تیز ترین سپیڈ دے سکے. اس کی وجہ کیا تھی, اس کو بنانے کا مقصد بھی کیا تھا؟ اس کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ ریموٹ ہیلتھ یہ ایک بہت بڑا امپورٹنٹ ٹاپک تھا. اگر ہم آٹو موبائل انڈسٹری میں بات کریں تو سیلف ڈرائیونگ کارز آپ کی, ٹھیک ہے, جو اب امریکہ سمیت بہت سارے ملکوں میں شروع ہو چکی ہیں, وہ ساری کی ساری 5G کی ٹیکنالوجی کے اوپر کام کرتی ہیں. 5G کا بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ نیٹ ورک کی سائٹس جو لگتی ہیں, جو ٹاورز لگتے ہیں وہ قریب قریب لگتے ہیں, اور
سپیڈ وہ زیادہ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے جتنی اگر آپ آٹوموبائل انڈسٹری کی بات کریں تو جتنی سیلف ڈرائیونگ کارز ہیں وہ بھی تیزی سے اس کے اوپر کنیکٹ ہو کے اپنا ڈیٹا ٹرانسمٹ کر سکتی ہیں، اور وہ سینسرز جو لگے ہوئے ہوں گے وہ اس کو بہتر طور پہ استعمال کر سکیں گے. ڈاکٹر حسنین، میں آپ سے یہاں پر آپ سے کوشچن پوچھنا چاہوں گی. جی میں آپ کی اجازت سے سوال یہ پوچھنا چاہوں گا کہ سر یہ رحمان صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو لوور لیٹنسی ہے، جی یہ لوور لیٹنسی جس کے اندر جو آپ کہتے ہیں کہ جو لیس ڈیلیز آتے ہیں اس کی کوریج کے اندر، کنیکٹیوٹی کے اندر، تو 4G کے اندر ہوتی ہے یعنی لیٹنسی، لوور لیٹنسی یا ڈیلائنگ جو ہوتی ہے، یا کنیکٹیوٹی کے اندر ہنڈرنسز آتی ہیں. 5G کے اندر قطعاً یہ نہیں آتی، اور کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ IoTs کے اندر جب میں بات کر رہا ہوں تو اگر آپ نے فار ایگزامپل ایک HD مووی آپ نے ڈاؤن لوڈ کرنی ہے تو وہ اگر آپ کو 10 منٹ لیتی ہے تو 5G کے اندر 10 سیکنڈ میں ہو جائے گی. اسی طریقے سے پھر جو ہے وہ اس کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا کہ موبائل ٹیکنالوجی کے اوپر فنکشنل مشینز کے اوپر انڈسٹری بنائی جا رہی ہے. اچھا اسمارٹ انڈسٹریز کا کانسیپٹ آ رہا ہے، سلیکن ویلیز کا بات کر رہے ہیں، اس کے اندر آپ کی جو فار ایگزامپل آپ کی کان کنی کا اس کے اوپر صنعتیں آگئے، ٹیکنالوجی کے اوپر، ٹیکسٹائل کے اوپر، تو یہ بہت ٹائم کو لمیٹڈ کرتی ہیں. سر آپ یہ بتائیے کہ یہ جو لیٹنسی ہے یہ کیا ہوتی ہے اور اس میں 4G اور 5G میں کیا فرق ہے؟ اچھا، لیٹنسی جو ہے بیسیکلی وہ آپ کا ایک ڈیلے ہے کہ آپ ڈیٹا جو ٹرانسمٹ ہوتا ہے وہ ایک ڈیوائس تو 5G میں کیوں نہیں ہے سر؟ 5G کی دیکھیں ٹیکنالوجی کو بنایا اس طریقے سے گیا ہے، اس کے نیٹ ورک کو، اس کے سارے اکوپمنٹ اور سافٹ ویئر کو ڈیزائن ایسے کیا گیا ہے جیسے میں نے آپ کو شروع میں بھی تو عرض اسی کیا. پہ تو سر میں نے عرض کیا تھا، یہی میں کلیئرٹی آپ سے لینا چاہتا ہوں کہ اگر ہم فار ایگزامپل ہم 4G کو ہی کیوں کامیاب کرنا چاہتے ہیں جبکہ ہمارے پاس ناردرن ایریا کے اوپر آج تک، میرے بچپن سے لے کر آج تک، ہم کبھی بھی وہاں پر بھی کوئی بھی نیٹ ورک نہیں لے سکتے. ہم عام طور پہ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یہ آدمی یا تو گر گیا ہوگا یا کسی وقت میں اس کا ایک آدھا ٹیکسٹ ہمیں مل جائے گا. سو اس کا مطلب ہے کہ اب تک ہم اس کو ریچبل نہیں کر سکتے. اب زمانہ سر آپ کے سامنے میں نے اسٹریٹجی رکھا، وہ ہے سر ڈیجیٹل اکانومی، 4th انڈسٹری ریولوشن. دنیا 5th انڈسٹری ریولوشن کی طرف چلی جا رہی ہے. ہم 3G اور 4G کو کامیاب کروانے کے کیوں ہم سمجھتے ہیں کہ پہلے وہ کامیاب ہو اور 5G جو کہ ڈیفرنٹ ہے پہلے وہ کیوں نہیں، اور اس کے اوپر اسپیکٹرم اس کے اوپر کیوں نہ لے لیا جائے، اسپیکٹرم کی بات کیوں نہ کی جائے، اس پر آکشن کی بات کیوں نہ کی جائے، اور اس کے اوپر ڈیجیٹل انفراسٹرکچر کیوں نہ بنایا جائے. سر دیکھیں سر، اس میں نے جیسے عرض کیا آپ کو کہ آپ بات کرتے ہیں کہ اسپیکٹرم ہم آکشن کر دیں گے، یہ سارے کام کر کے ہم FDI جنریٹ کریں گے، انویسٹمنٹس آئیں گی. لیکن جیسے میں نے آپ کو شروع میں عرض کی کہ جو اس وقت ہمارے ملک میں سارے موبائل نیٹ ورکس ہیں وہ سارے آلریڈی ایک ہیوی انویسٹمنٹ 4G کے اوپر کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو اس کا ریٹرن نہیں مل رہا. وہ 5G کی اگر ہم آج اسپیکٹرم آکشن کرنے نکلیں گے تو ہمیں کوئی بہت اچھے ریزلٹس نظر نہیں آئیں گے. سر اس کی اوپر ریزن ایک میں دوبارہ سے یہیں پہ آپ کی اجازت کے ساتھ سر میں نے کہا کہ جیسے آؤٹ کم بیس ہے. ابھی جب میں نے پریامبل بھی یہاں پر رکھا تو آپ کے ساتھ سر بزنس کے نمبرز اگر میں شیئر کر دوں آپ کی اجازت سے، تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ پوری دنیا کے اندر انسٹا ہو گیا، آپ کی بزنس پرپوزل ہو گیا، آپ کی مائکرو بلاگنگ ہو گئی، فیس بک، لنکڈ ان ہو گیا، یہ سارے کے سارے جو ہے وہ بلین آف دا ڈالر آپ کے انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. اور آپ امریکہ کے اندر دے دیں، ڈیپ ڈاؤن سب بزنسز کر رہے ہیں. چائنا میں چلے جائیں تو تاؤباؤ، علی پے اور ان سب لوگوں نے وہ کمال کی ترقی کی ہے. آپ نے دیکھیں کہ چائنا کے اندر آپ نے تاؤباؤ میں آپ نے دیکھا ہوگا 7.6 ٹریلین. ادھر جیف بیزوس آپ کا دیکھیں، ادھر ایلون مسک کو دیکھیں، اور وہاں پہ اسپیس شٹل کی بات ہو رہی ہے اور اسپیس کی چیزوں کے اوپر بات کر رہی ہے. ادھر ہم پاکستان کے اندر آؤٹ کم نہیں لا کے دے سک رہے. تو پوائنٹ یہ ہے کہ 3G 4G کا آؤٹ کم اس لیے نہیں آیا کہ وہ SME اور FDI کے اوپر یعنی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ سے اس نے کوئی لینا دینا نہیں کیا. ہمارے عام عوام کو صرف فیس بک، صرف تصویریں چڑھانے کے لیے تو نہیں چاہیے. تو سر بزنس کیسے ہوگا یہ بتائیے. جی پلیز. جی ڈاکٹر حسنین، میں یہی سوال آپ سے کرنا چاہ رہی تھی بیکاز آپ کا اس پہ بڑا اچھا میں نے عبد الرحمان صاحب سے کر لیا. جی فرمائیے. جی دیکھیں جی، آپ کی بات اپنی جگہ پہ بالکل ٹھیک ہے کہ 5G کے آنے سے انڈسٹری ریولوشن بھی آئے گا، بہت زیادہ بینیفٹس بھی ہوں گے، اور بہت سارے کانسیپٹس ہیں. IoT کی آپ نے بات کی، اسمارٹ سٹیز کی ہے، اسمارٹ یوٹیلیٹیز کی ہے، بہت سارے کانسیپٹس ہیں جو کہ اس کے اندر اپلائی ہوتے ہیں. ہم جب انسسٹ کرتے ہیں کہ پہلے 4G کو، تو اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ لارجر پاپولیشن ٹیکنالوجی اویئر ہو جائے اچھے طریقے سے.
ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اگر ہمیں 5G کے اندر فوراً ہی آنا چاہتے ہیں یا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس کے لیے پریپیئر کرنا چاہیے ترقی یافتہ ممالک کو دیکھ کر, تو اس کے لیے ایک آسان طریقہ کار میری نظر میں یہ ہے کہ حکومت اس کے لیے ایک پالیسی بنائے اور اس کے مطابق اپنے جو یوٹیلیٹی کمپنیز ہیں, جس طرح چائنا میں اور بہت سارے باہر کے ملکوں میں یوٹیلیٹی کمپنیز نے 5G کو یوز کرنا شروع کیا اور پرائیویٹ نیٹ ورکس لگا کے اس کے اوپر اپنے بزنسز کو چلانا شروع کیا, جس سے وہ امپروو ہو گئے. اب آپ بات کرتے ہیں کہ اگر آپ نے میڈیا کے حوالے سے اگر آپ بات کریں تو ظاہر ہے 5G کی ٹیکنالوجی آنے سے آپ جو بھی اپنی لائیو کوریج وغیرہ کرتے ہیں وہ آپ میرا خیال ہے الٹرا ہائی ڈیفینیشن کی بھی لائیو کوریج کر سکیں گے, جو کہ آپ کے لیے آج شاید دشواری ہوگی. ٹیکنالوجی جو ہے اس کے بہت سارے فوائد ہیں اور پالیسیز کی جہاں پر آپ نے بات کی تو حکومت جو ہے وہ نئی پالیسیز بھی لا رہی ہے. موبائل فون مینوفیکچرنگ کے حوالے سے بھی پالیسی آ چکی ہے. ڈاکٹر حسین, یہاں پر میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گی کہ آپ نے کہا کہ اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز جو ہیں, جو کاروباری حضرات ہیں, ان کے لیے 5G ٹیکنالوجی ایک گیم چینجر ثابت ہونے جا رہی ہے. تو آپ یہ بتائیے گا کہ 40 ممالک ایسے ہیں جن میں جنوبی کوریا ہے, چائنا ہے, امریکہ ہے, بھی آپ نے بتایا کہ جو کہ 5G ٹیکنالوجی یوز کر رہے ہیں. تو ہم اپنے کاروباری حضرات کو کس طرح سے یہ اویئر کر سکتے ہیں اور ان میں کس طرح سے یہ انٹرسٹ پیدا کر سکتے ہیں کہ وہ 5G پہ شفٹ کر جائیں؟ اچھا دیکھیں جی, انٹرسٹ ڈیولپ کرنے کی یقیناً ضرورت اس لیے نہیں پڑے گی کہ سب لوگ جو ہیں وہ پاکستان میں نے جو ٹرینڈ دیکھا ہے, میں نے آپ کو بتایا کہ فری لانسرز اتنے زیادہ ہے بٹ یونائٹڈ نہیں ہیں اور کنیکٹڈ نہیں ہیں. آپ یہ دو لفظ بول رہا ہوں, یونائٹڈ نہیں ہے اور کنیکٹڈ نہیں ہے. پلس یہ بات ہے کہ عام سے عام بزنس مین بھی اس ٹائم پر تنگ ہو رہا ہے اور $بلین اس کا نقصان صرف اس لیے ہو جاتا ہے کہ اگر وہ خدا نخواستہ نارتھ میں چلا گیا اور مری کے اندر برف زیادہ پڑ گئی تو اس کی تو کسی قسم کی کنیکٹیوٹی نہیں ہے, کلاؤڈ کمپیوٹنگ نہیں ہے. ہمارا بگ ڈیٹا کے اوپر کی بات ہو رہی ہے, بگ ڈیٹا جو ہے یہاں پر پاکستان میں لانچ کرنا اتنا آسان نہیں ہے. اس کی LLC جو ہے وہ آپ کو امریکہ سے لینی پڑے گی اور بڑے معاملات کرنے پڑیں گے. پوائنٹ یہ ہے کہ سائبر سیکیورٹی پالیسی کے اوپر جب بات کریں یا ڈیٹا پروٹیکشن بل کے اوپر بات کریں تو پاکستان میں بہت ساری آئی. NITB ایکٹ سوشل میڈیا رول کے مطابق یہ بات آئی. پھر ڈیجیٹل پاکستان پالیسی آئی, پاکستان کلاؤڈ فرسٹ پالیسی 2021 آئی. اچھا اسٹارٹ اپ پالیسی آئی, فری لانس فیسیلیٹیشن پالیسی آئی, آرٹیفیشل انٹیلیجنس پالیسی آئی, بلاک چین اور ڈیجیٹل لیجر پالیسیز کے اوپر. اچھا اب آپ یہ دیکھیں کہ 3G 4G کے اوپر تو ہم ضرور بات کریں گے, لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ جب بہت ساری ڈیجیٹل کرنسی کو جب ہم کلک کروانے جا رہے ہیں تو ہمارے پر تو سکیننگ سسٹم ہی نہیں ہے. وہ 3G 4G تو جو ہے وہ اس نے ٹھیک ہونا تھا یا نہیں ہونا تھا. آپٹک فائبر سے جو بھی نیٹ ورک لنک ہو رہا ہے, آپ دیکھیں ہر طرف کا لنک ڈاؤن. ابھی ایک بڑی جو ہے وہ موبائل کمپنی کو بہت بڑا جرمانہ ہوا ہے, سروسز غلط, سروسز کم, سروسز اور طرح سے دی جا رہی ہیں. پوائنٹ یہ ہے کہ ہم نے الٹیمیٹلی پوری دنیا کے اندر جو بزنسز کی ریشو لے کر آنی ہے, FDI ان ٹیلی کام بتا رہا ہوں جی کہ 116.56 کے ساتھ ہم نے آنا ہے. 2017 میں یہ تھے, پھر 2018 میں 288.49 کے اوپر آ گئے, 2018 سے 19 کے اندر ہم 3.5 پر آ گئے. 2019 اور 20 کے اندر جب اس کا چرچا ہوتا ہے اور بزنس کے اندر ایکوزیشنز بڑھتی ہیں, آپ کی انسٹا کے اندر بزنسز اب بھی آپ کی 10% بھی لوگ اس کے اوپر نہیں آئے. انسٹا پہ بزنسز ہونے چاہیے, ویز کے اوپر آپ کے بزنسز ہونا چاہیے, ڈریگ اینڈ ڈراپ کے ساتھ آپ کی ویب سائٹ بننی چاہیے. ویب سائٹ والا آپ پہلے ایک زمانہ ہوتا تھا 30 40 50 60 70 میں بن جاتی تھی. کچھ لوگ تو کہیں ویسے ہی کہتے بیٹا ذرا ویب سائٹ تو بنا دو 4000 کے اندر. اچھا اور کچھ دیا کسی کو نہیں دیا, لیکن اب یہ بتانا پڑے گا کہ پوری دنیا ڈیجیٹائز ہو گئی ہے. آپ کے زوم جو ہے وہ فری ٹرائل کے اوپر کلاسز نہیں ہوں گی. آپ کو 40 منٹ کے بعد جب زوم کلاس بند ہو جاتی ہے تو آپ $15 تک نہیں دینا چاہتے, اور پاکستان کے اندر اس چیز کی جب ریکوائرمنٹ ہے تو آپ بناتے کیوں نہیں ہیں. لیکن اس کی جو گراف بنا 2019-20 کے اندر 76.3.3 بن گیا. اب اگر 2021 کے اندر دیکھیں تو یہ ڈراپ کر گیا. اگین آپ کے اوپر کوسچنز جب آنا شروع ہو جائیں گے کہ ہم لاک دا ڈور بیہائنڈ یو کرتے ہی نہیں ہیں. اب پوائنٹ یہ ہے کہ 3G نہیں کام کر رہا, 4G کام نہیں کر رہا, اس کی جو سیلولر سبسکرائبر جو ہیں وہ کہاں بڑھ گئے. ہماری ملینز کے اندر دیکھیں 184 ملین آپ کا سیلولر سبسکرائبر ہے. میں نے محتاط اندازے کے مطابق 70% بتایا تھا, لیکن 90% سے زیادہ آپ کے ڈیجیٹل ٹچ فون کے اوپر آ چکے ہیں. آپ جا کر دیکھیے 100 ملین جو ہے آپ کا 3G 4G سبسکرائبر ہے. اب 184 ملین آپ کا سیلولر ہو گیا, اس کے اندر 100 ملین تو آپ کا یہ ہے, اور اضافہ تقریباً 10 to 12% کا روزانہ ہو رہا ہے. اچھا بیسک ٹیلی فونی جو سبسکرائبر ہے صرف 2 ملین. اب 2 ملین جو بزنس کی تو رینج میں ہی نہیں ہے. میں یہ صرف عرض کر رہا ہوں کہ ہم نے فوری طور پہ 104 ملین جو براڈ برانڈ سبسکرائبر ہیں ان کو فوری طور پہ ہمیں ڈیجیٹائز کرنا ہوگا. اور اس کے اندر ہمیں کس پر لے کر آنا ہوگا جی, ہمیں اس کے اوپر لینڈ لائن کے اوپر سمارٹ فیکٹریز پر جانا ہوگا.
कार टू कार पे ऊपर जाना पड़ेगा, और कार टू कार इंफ्रास्ट्रक्चर कम्युनिकेशन, सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल और होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी के ऊपर इस तरह की चीजें आ रही हैं। पाकिस्तान का जो प्राइवेट बिजनेसमैन है वो तेजी से उन चीजों की रिक्वायरमेंट करता है, और वो चाहता है कि हमें इंटरनेट कनेक्शन, मोबाइल फोन कनेक्शन, स्कैन सिस्टम, और आपने जैसे मैं वीचैट की अक्सर एग्जांपल देता हूं, आप कैशलेस सोसाइटी की तरफ आपको आना पड़ेगा। हमारे तो प्रॉब्लम इजी है कि हवाला हुंडी इसलिए होती है कि हमारा कैश चलता है। जब आप कैशलेस सोसाइटी करेंगे, आप डिजिटाइजेशन करेंगे, डिजिटल स्ट्रक्चर करेंगे, उसकी डेवलपमेंट के साथ हमने आउटकम बेस्ड या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बेस्ड, मुझे अगर आपने जो चीज दी उसका अगर मैंने आपको वापस में रिजल्ट नहीं दिया तो मेरे बिजनेसेस कहां से चलें? डॉक्टर, इस दिन बहुत सारे लोग ये कहते हुए नजर आते हैं कि पाकिस्तान में 5G की टेक्नोलॉजी को लॉन्च करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, एंड इट इज़ रियली पॉसिबल। तो आपको क्या लगता है कि हमारे क्या चैलेंजेस हैं जो कि अभी हमें दरपेश हैं 5G टेक्नोलॉजी लाने के हवाले से? हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि इट इज़ अ वेरी गुड थिंग, इससे हमारी जो तालीम का शोबा है वो काफ़ी ज़्यादा तरक्की करेगा, इसी तरह सनतों को, कारोबारी हजरात को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो फिर इतनी देर क्यों की जा रही है? कहाँ पर यानी हमारे चैलेंजेस कहाँ पर है? नॉट अ वेरी गुड थिंग, बल्कि मैंने आपको ये बताया था कि 2034 एंड 2022 $13.1 बिलियन का इजाफा आएगा आपके ग्लोबल बिजनेस के अंदर, और 2032 के अंदर 565 बिलियन का पाकिस्तान के अंदर भी फायदा बढ़ रहा है। आप 5G की बात कर रही हैं, मैं आपके सामने डेटा शेयर करने लगा कि रियासती कौंसिल जो 12 जनवरी को डिजिटल मईशत के ऊपर बात की, हमने लफ्ज अभी तक डिजिटल मईशत का जिक्र ही नहीं किया। हम तो अभी तक कह रहे हैं कि हमारे पास अवेयरनेस हो, और आपको मैं बताना चाहता हूं, खुदा ना खास्ता आपके पूरे अवाम को बताना चाह रहा हूं ताकि उनके बच्चों के माँ बाप को भी पता चले, जिनके पास 3G 4G आता है तो उनके अंदर गलत किस्म की साइट्स को देखने का रुझान ज्यादा है। 90% सिर्फ गलत साइट्स को देखा जाता है, लर्निंग वेबसाइट्स नहीं देखी जा रही, बिजनेस नहीं किया जा रहा। इंस्टा के ऊपर आपकी फोटोज लगाई जा रही हैं लेकिन उसके इंस्टा के ऊपर बिजनेस नहीं किया जा रहा, ट्विटर के ऊपर बिजनेस नहीं किया जा रहा, सेलिंग नहीं हो रही, बाइंग नहीं हो रही, इसका क्रेज लेकिन ये 1% है। लेकिन दूसरे लोग जो हैं वो कन्वर्जन आ रही है। आप ये देखें टेक्नोलॉजी के अंदर या नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी के अंदर G6 टेक्नोलॉजी भी आ गई है। अच्छा, हम अगर आप अभी तक हम इस पर बहस कर रहे हैं 5G, तो मैं तो हमारा प्रोग्राम का मकसद ये है कि हम 5G को बड़ी तेजी के साथ हुकूमत को रिक्वेस्ट करके इसके ऊपर बड़ी पॉलिसी बनवाएं, और बड़ी पॉलिसी बनवाकर तेजी से इसके ऊपर काम शुरू करें, क्योंकि जिसके बेस के ऊपर सारा इंफ्रास्ट्रक्चर और स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज ने चलना है। इधर आप देखेंगे बिग डेटा के ऊपर कितने लोगों को पता है कि बिग डेटा कितनी बेस के ऊपर काम करता है, उसके अंदर 1 गीगाबाइट्स के अंदर टेराबाइट्स कितने और बाकी मामलात कितने हैं। बल्कि मैं आज हमारे पास अब्दुर्रहमान साहब हैं, तो यहाँ पे सर ये बताइएगा कि क्या फर्क है ये कि G5 भी है, G6 भी है, और इसके अंदर जो है वो इस डिजिटल इकोनॉमी और आने वाली डिजिटल इकोनॉमी के अंदर कंपैरेटिव एनालिसिस के ऊपर हमारे पास पाकिस्तान का क्या इस टाइम पे नंबर बनता है जो मोबाइल इकोनॉमी, डिजिटल इकोनॉमी पर, और आप ये बताइए, और जो पिछली टेक्नोलॉजी यानी 3G 4G पर पाकिस्तान कहां पर खड़ा है? जैसे मैंने आपको बताया कि बाकी दुनिया तो G6 तक चली गई। जी, तो बेसिकली जिस तरह आप फरमा रहे हैं कि 6G के ऊपर भी काम शुरू हो चुका हुआ है, और ज़ाहिरी बात है कि दुनिया टेक्नोलॉजी इनोवेशन की तरफ आगे से आगे तक बढ़ने की कोशिशें करती है। 5G अब मैच्योर होना शुरू हो गया बहुत सारे ममालिक में, और उसकी डिवाइसेस भी बढ़ रही हैं। पाकिस्तान ज़ाहिर है अभी जैसे मैंने शुरू में अर्ज़ की कि 4G में बहुत पीछे है, तो पाकिस्तान अगर अपने पीर कंट्रीज़ में देखें तो हम बहुत पीछे रह गए हैं। अगर हम अपने नेबरिंग कंट्रीज़ की भी एग्जांपल दें, चाइना के तो आपने खैर बहुत बड़ी एग्जांपल है जो आपने दी है कि वहाँ पे टेक्नोलॉजी कितनी तेज़ी से आगे बढ़ रही है और कितने उसके फ़वाइद आ रहे हैं कि वहाँ पे सारी कंपनीज़ इंडस्ट्रीज़ को सारा उस पर शिफ्ट कर रहे हैं। तो ज़ाहिर है इवेंचुअली उन लोगों ने तो 6G और आगे से आगे की तरफ सोचना है। हम लोग अभी तक नेचुरली पुरानी साइड पे फंसे में हैं और पुराने ज़माने में ही हैं। डिजिटल इकॉनमी की जहाँ तक हम बात करें तो आपकी मुझे एक बात बड़ी पसंद आई कि अब इसको हमें कैशलेस इकॉनमी बनाना है, और कैशलेस इकॉनमी बनाने के लिए आपको टेक्नोलॉजी का यूज़, डिजिटल यूज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। अच्छा महमूद साहब, बहुत सारे लोग ये समझ रहे हैं कि अगर 5G की टेक्नोलॉजी आ जाएगी तो उनकी जो जॉब्स हैं वो चली जाएंगी, और क्योंकि हर चीज़ मशीनी हो जाएगी, तो ये क्या कॉन्सेप्ट दुरुस्त है, और क्या इसके फैलाव से वाकई लोगों के कारोबार या फिर उनके रोज़गार छिन जाएंगे? ज़रा क्लैरिफाई कीजिएगा। जी, मेरी नज़र में ऐसा हरगिज़ नहीं है। जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है या एडवांसमेंट होती है दुनिया में, तो उससे रोज़गार बढ़ता है, रोज़गार कम नहीं होता। ज़ाहिर है अगर 5G
پاکستان میں متعارف کرایا جاتا ہے تو ایک تو اس کی انویسٹمنٹ بھی آئے گی، تو اس سے مزید روزگار ڈیولپ ہوگا نیٹ ورک کو لگانے کے اندر بھی، پھر نیٹ ورک کو مینٹین کرنے میں، اور دوسری طرف صنعتیں مزید بڑھیں گی، ان کو نظر آئے گا کہ یار ہم ڈیجیٹلائزیشن کی طرف جا سکتے ہیں، تو ایک وہ سائڈ بڑھ سکتی ہے۔ انٹرپرنورشپ کے اندر اگر ہم دیکھیں تو اس میں بہت سارے فائدے ہوں گے، تو ایسا نہیں ہے کہ روزگار چھنے گا، یہ خوف ہمیں اپنے اندر سے نکالنا ہوگا۔ ہر ٹیکنالوجی جو آئے ہمیں اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے۔ اب اگر ڈیجیٹل اکانومی کے حوالے سے بھی دیکھیں تو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اگر موبائل والیٹ آ جائیں گے تو شاید بینک کا کام ختم ہو جائے گا اور بینک ہی بند ہو جائیں گے اور بینک کے جو لوگ ہیں ان کی نوکریاں ختم ہو جائیں گی۔ ایسا ہرگز نہیں ہوا، وہ ایک الگ پورا سیگمنٹ نیا کھلتا ہے جس میں لوگوں کو نئی نوکریاں ملتی ہیں اور مزید ترقی ہوتی ہے۔ تو ایسا ہرگز نہیں ہے کہ اس طرح کی ٹیکنالوجی۔ بالکل، اور ڈاکٹر حسین نے ابھی ہمیں بتایا کہ ہمارا انٹرسٹ جو ہے وہ ہے کہ ایف ڈی آئی کو کسی طریقے سے امپروو کیا جائے، سرمایہ کاری کا اضافہ ہو پاکستان میں، اور آپ نے اسی پوائنٹ کو سپورٹ کیا کہ 5G ٹیکنالوجی جو ہے وہ سرمایہ کاری کا رجحان پاکستان میں بڑھ جائے گا، وچ از اے گڈ تھنگ۔ جی ڈاکٹر حسین، آپ کیا اس حوالے سے کہنا چاہیں گے کہ آپ کو لگتا ہے کہ ہمارا فیوچر برائٹ ہے اور 5G ٹیکنالوجی جو ہے ہمارا فیوچر ہے؟ میں آپ کے فائنل کمنٹس اس پر لینا چاہوں گی۔ آپ کا سوال کیونکہ لاسٹ بڑا انٹرسٹڈ تھا، میں اس کو دینا چاہوں گا کہ 5G کے جو ویلیو چین کے اوپر بات کی گئی تھی، اس کے اندر 2.22 پوائنٹ یعنی 22.8 ملین نئی ملازمتیں پیدا کرے گا، اور اس کے اندر آپ 5G کے اندر آپ دیکھیں کہ پرسنل کنزمپشن جو ہے، انٹریکشن، کیٹلائزیشن، کمپٹیشن، اور اس کے اندر جو ہے وہ آپ کی جو انڈسٹریل ایوولوشن ہے وہ آپ کا بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور اس کے لیے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ فوری طور پہ انڈسٹری ریولوشن یا فورتھ انڈسٹری ریولوشن، ففتھ انڈسٹری ریولوشن، ڈیجیٹل اکانومی کے اوپر ضروری ہے کہ ہم اسپیکٹرا کے اوپر فوری بات کریں، اور 5G کو فوری طور پہ انسٹال کرتے ہوئے ہم جو ہے وہ موبلٹی اور کنیکٹیوٹی کی رینج کو تیز کریں، اور جتنا ایریا پاکستان کے اوپر ہے اس کے اندر میں اگلی ڈائمنشن پہ بھی بات کروں کہ ہائپر وارفیئر بھی آ رہا ہے، باقی چیزیں بھی آ رہی ہیں، اس کے اندر ہمیں سائبر سیکیورٹی ڈیفنس کی بھی ضرورت ہے، اور یہ ساری کی ساری جو رینجز ہے ان کو کنیکٹ کرنے کے لیے اب ہم 5G، 6G، 7G ان چیزوں کے اوپر آنا چاہیے۔ یہ آبسلیشن کا زمانہ آ گیا، جیسے میں نے عرض کیا آپ کو کہ بڑی بڑی چیزیں جو ہیں وہ کم ہوتی جا رہی ہیں۔ آپ جن کیمراز کے اوپر آج بھی ہم بات کر رہے ہیں could be the last of the dinosaur ہو جائے، اور دنیا جو ہے وہ موبائل اکانومی کے اوپر چلی گئی اور ساری موبائل جرنلزم شروع ہو گئی، اور آپ پوری دنیا دیکھیں BBC اور CNN تک جو ہے وہ تیزی سے جو ہے وہ کمپریس ہوتا جا رہا ہے، دنیا کمپریشن کے اندر جا رہی ہے، اور اس کمپریشن کا فائدہ اٹھانا یہ چاہیے کہ پاکستان اپنی معیشت کے اندر بہت تیزی سے اضافہ کر سکتا ہے۔ ہمیں ڈیجیٹلائزیشن، ڈیجیٹل نیٹ ورک، ڈیجیٹل پالیسیز اور ڈیجیٹل انکم، ڈیجیٹل ریسورسز، کیش لیس سوسائٹی، اور تیزی کے ساتھ جو ہے وہ انٹرنیٹ بیس اپنی جو بینکنگ ہے اس کو بڑھانا ہوگا۔ جی یہاں پر میں فائنل کمنٹ سے محمود صاحب کے بھی لے لیتی ہوں۔ محمود صاحب، آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کوئی سجیشن دینا چاہیں گے، آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ حکومت کو اس حوالے سے کوئی نئی پالیسی سامنے لانی چاہیے؟ جی بالکل، حکومت کو میرا خیال ہے کہ جتنا جلدی ہو اس کے پالیسی کے اوپر کام کرنا شروع کر دینا چاہیے، اور پاکستان کے اندر اس کی امپورٹنس 5G کی آنے والے دنوں میں بہت زیادہ بڑھ جائے گی۔ زراعت کا جو شعبہ ہے پاکستان میں بہت بڑا ہے، اور اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے ملک کی ڈیپینڈنسی زراعت کے اوپر ہے، اور زراعت کے اندر بھی 5G کا استعمال اگر ہم کرنا چاہیں تو بہت زبردست طریقے سے ہو سکتا ہے۔ ہم IoT کے سینسرز لگا سکتے ہیں، اپنی فصلوں کو امپروو کر سکتے ہیں، کاسٹ کو ریڈیوس کر سکتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں کرنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اسی طرح بینکنگ میں، ہر سیکٹر میں، یوٹیلٹیز کے اندر ہر چیز کے لیے ضروری ہوتا جا رہا ہے کہ ان کو کنیکٹ کیا جائے۔ تو اگر 5G جیسی ٹیکنالوجی ہوگی تو ساری ڈیوائسز، سارا اکوپمنٹ، لوگ، ہر چیز آپس میں بہت تیزی سے کنیکٹ ہوگا، اور پوری دنیا میں اس طرف ریولوشن آ رہا ہے، تو ہمیں اس کے لیے اب سے تیاری شروع کریں گے تو ہم اس کو جلد ہی لانچ کر سکیں گے۔ بلکہ یہ ریولوشن سے زیادہ جو ہے یہ اب نیڈ بن چکی ہے، تو ہمیں پرویکٹیو ٹو نیڈ ہونا چاہیے۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر حسین، اینڈ تھینک یو محمود صاحب ہمیں پروگرام میں ٹائم دینے کا۔ جی آج کے پروگرام میں ہم نے 5G ٹیکنالوجی اور موبائل جو نیٹ ورک ہے اس کے حوالے سے گفتگو کی کہ کس طرح سے 5G ٹیکنالوجی جو ہے وہ معاشی ترقی اور گروتھ کے لیے ایک اہم فیکٹر قرار دی جا رہی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے تمام شعبوں میں ڈیجیٹلائزیشن ہو تو اس کے لیے ہمیں 5G ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کرنا ہوگا، اور بدلتے وقت کا یہی تقاضا ہے، اور وہی قومیں سروائیو کرتی ہیں جو وقت کے ساتھ بدلنا جانتی ہیں۔ تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔